अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 शायरों के लतीफ़े पढ़ा था। आज हम ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से क़ायद शाह की बुक ओपन कर लें। क़ायद शाह की बुक पेज नंबर जो है वो 64-65 है। ख़त नंबर जो है वो 3, बड़े भाई का नाम, ख़त लिखने का तकाजा इसमें किया गया है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको ख़त लिखने का जो मेथड है, वो तरीक़ाकार जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ और साथ साथ लिखता भी हूँ ताकि आपको ख़त लिखने का तरीक़ाकार आए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कमरा इम्तिहान लिखना है। ठीक है, कमरा इम्तिहान लिखेंगे। उसके बाद उसी दिन की तारीख कोशिश है, उसी दिन की तारीख डाल लेंगे। जैसे ये 20 नवंबर, पुरानी तारीख मैं को डाल देता हूँ। तो आपने इसी तरह जो अरबी की तारीख है वही आपने लिखनी है। कुछ बच्चे जो हैं वो इस सूरत में लिख देते हैं 20 नवंबर 2020, ये गलत है। इस सूरत में आपने नहीं लिखना, ये गलत है। और कुछ बच्चे मंथ पहले लिखते हैं, जैसे नवंबर 20, इस तरह भी नहीं लिखनी, बल्कि तारीख पहले आएगी और उसके बाद फिर मंथ आएगा, फिर सन आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जिसको लिखने हैं, अब भाई को लिखने हैं, तो प्यारे भाईजान या बड़े भाईजान भी ठीक है। उसके बाद आप निदाइया निशान लाजमी लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हर एक अलग-अलग लाइन में लिखना है। नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। इसके आगे भी निदाइया निशान लिखना आपने। अल सलाम है, पढ़ना आपने अस्सलाम है, ये ज़हन में रखिएगा। अल सलाम आपने लिखना है। ठीक हो गया। उसकी नीचे लाइन में अब आप नफ्से मज़मून जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद आखिर में आप इसको करेंगे वस्सलाम। आपका भाई या छोटा भाई अली बे जीम आप करेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ख़त जो है वो लिखना है। तो अब आते हैं ख़त की तरफ। आपने बुक ओपन कर ली होगी, उम्मीद करता हूँ। हाँ जी, पढ़ते हैं जी। कमरा इम्तिहान, तारीख 16 दिसंबर 2020। मोहतरम भाईजान, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहता है छोटा भाई? कहता है आपको घर से गए हुए 1 महीना हो गया है, मगर आपने अपनी खैरियत का एक भी ख़त नहीं भेजा। मतलब आप वहाँ पहुँच गए हैं, बताएं तो सही आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है। वालदा साहिबा बहुत परेशान और फ़िक्रमंद हैं। खुदा करे कि आप बखैर आफ़ियत हों, यानी खैर खैरियत से हो, और हम लोगों की याद आपको बेकरार करते रहे। यानी ये ना हो कि आप हमें भूल ही जाओ, वहाँ आगे गए हो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, तो आप वहाँ के लोगों में ऐसे घुल मिल गए कि घर वालों की याद ही आपको नहीं आ रही। अब जान भी फ़िक्रमंद है, यानी कि अब्बू की बात हो रही है। नन्ना अक्कू जो अब्बा की गर्दान से थकता नहीं, ये उसके बेटे की बात हो रही है। बसा औकात आपकी तस्वीर कारनस से उतार लेता है तस्वीर लगाने की जगह, और सारे घर में लिए फिरता है। परसों आपा, ये बड़ी बहन की बात हो रही है, आपा जान भी आई थी, आपका पूछती रही। और दूल्हा भाई, रात दूल्हा भाई आ गए और आज वो अपने घर चली गई। यानी कि बहनोई की बात हो रही है। वो बहनोई साहब आए थे और अपनी बेगम यानी कि हमारी बहन को लेकर चले गए हैं। अगर आपका खैरियतनामा जल्द ना आया तो अब्बा जान को आया समझिए, यानी कि वो आप ही के पास आ जाएंगे। फिर उनकी खफगी, नाराज़ी आपकी लैतोलाल आपकी जान के लिए आफत मुसीबत बन जाएगी। वो आपका कोई उज़र, कोई बहाना कबूल नहीं करेंगे। बस खैरियत इसी में है कि अपनी खैरियत से जल्द अज जल्द इतला फरमाएँ, इतला दें। ज़्यादा आदाब, आपका भाई अली बे जी। ये है आपका ख़त नंबर जो है 3, बड़े भाई का नाम। वो ख़त लिखना कैसे है वो मैंने आपको सारा तरीक़ाकार जो है वो वाइट बोर्ड पर लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। ख़त नंबर 4 है, आपा के नाम ख़त है। दिसंबर की छुट्टियाँ एक साथ गुजारने के लिए है। जिस तरह आजकल लॉकडाउन है तो कह रहे हैं कि ये दिसंबर भी है,
تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی آگے گزاریں. ہاں جی کمرہ امتحان اسی طرح، تاریخ اسی طرح، محترمہ آپا جان آ جائے گی، سلام آ جائے گا. نیکسٹ آگے سے آپ کا خط آیا، پڑھا، امی جان کو سنایا، ابا جان نے بھی پڑھا، سب خوش ہوئے اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کی. اچھی آپا آپ نے اپنی خیریت تو لکھی، اب یہ بھی بہن کے متعلق بڑی بہن، مگر دلہا بھائی کے متعلق کچھ نہیں لکھا. یہ بہنوئی کی بات کر رہا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دورے پر ہیں، یعنی فورن کنٹری یا فورن سٹی پر ہیں. اگر گھر پہ ہوتے تو آپ ضرور لکھتے. اچھا تو اب ساتھ اسکول جانے لگا ہے یا نہیں، یہ اس کے یعنی کہ بہن کے بچے یعنی کہ بھانجے کی بات کر رہا ہے. پیاری بہن، بچوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بہترین آدمی بنے. ملک کو قابل آدمیوں کی بے حد ضرورت ہے. خاندان اور قبیلے کا نام اسی سے روشن ہوتا ہے، اور یہی روشنی تمام متعلقین یعنی کہ تعلق رکھنے والے خاندان وغیرہ لوگوں کی آنکھوں کے نور کو بڑھاتی ہے. دسمبر کی چھٹیوں میں آپ ضرور تشریف لائیں. ان دنوں ہم سب بہن بھائی اکٹھے تعطیلات چھٹیاں گزاریں گے. امی جان کی بھی یہی تاکید ہے، لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں. زیادہ آداب نیاز، آپ کا بھائی علی بے جی. یہ ہمارے دو خط تھے، خط نمبر 3 اور 4، جو کہ ایک خط تھا بڑے بھائی کا نام اور دوسرا خط تھا بڑی بہن کا نام. اب ہم آ جائیں کہانی کی طرف. کہانی ہے جس کا کام اسی کو ساجے. پیج ہے 104. اس کہانی میں کیا ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کام جو ہے وہی اچھا جو انسان خود کرے، اور اپنا کام خود ہی کرنا چاہیے، اور کام اسی ہی کو صحیح آتا ہے جس کا کام ہوتا ہے. اگر کوئی دوسرا کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا اور اس سے وہ کام نہیں ہوگا. جی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی. ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت تھا. درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا، یعنی کہ اس کی شاخیں اور پتے ایسے پھیلے ہوئے تھے، اس طرح چھتری پھیل کر سایہ کرتی ہے. اس کی گھنی چھاؤں میں، بہت بڑی اس کی چھاؤں تھی، ایک بڑائی دیکھ لی کیسے لکھا، بہت سارے بچے جو ہے بڑھائی کر دیتے ہیں پڑھائی کی طرح. لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ جو ہے وہ چیرنے میں مصروف تھا، لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے. وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا تھا. بڑ کے اوپر ایک بندر بھی کہتے ہیں رہا کرتا تھا، اور بڑی توجہ سے بڑائی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا. اسے بڑائی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا کہ بڑائی چلا جائے اور لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے، یعنی کہ لکڑی پر بیٹھ جائے اور بڑائی بن کر لکڑی چیرے. بڑائی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچر ٹھونک لیا کرتا تھا. درز آپ سمجھتے ہوں گے کہ جب یہ لکڑی کاٹنے کے لیے آری چلاتے ہیں تو اس تھوڑا سی جب یہ لکڑی کاٹ لیتے ہیں تو اس کی جو کٹی ہوئی جگہ ہے وہاں پر لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ لکڑی کاٹنے میں آسانی ہو. اب جو لکڑی کا ٹکڑا جس جگہ پر ڈالتے ہیں اس کو درز بولتے ہیں. پچر لکڑی کا ٹکڑا. بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا تھا کہ کیسے پچر لکڑی کی درز میں ڈالنی ہے اور کس طرح کتنی ہو، کیا ہو، کس طرح آری چلانی ہو، سارا یہ معاملات وہ یہ دیکھتا رہتا تھا. اس کا دل بڑا کرتا تھا کہ بڑائی چلا جائے، میں خود ہی کام کروں، مجھے یہ کام آ گیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. تو دیکھنے سے صرف کام نہیں آتا بلکہ سیکھنا پڑتا ہے. اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا. ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑائی کسی حاجت کے لیے کسی کام کے لیے لٹ سے اٹھا، آری اور پچر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا. بندر نے میں دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا اور لٹ پر آ بیٹھا. اس نے کہا موقع اچھا ہے، موقع پر میں نے چوکا مار دیں. ادھر ادھر دیکھا، جھانکا، لکڑی کے درز کے پچر کے ساتھ کھیلنے لگا. اب درز کے اندر پچر تھی، لکڑی کا ٹکڑا اس نے بڑائی نے ڈالا ہوا تھا، اور وہ چیرتے چیرتے ہی لکڑی کو چیرتے کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا. اب بندر آیا ہے اور اس درز کے اندر پھنسی پچر سے کھیل رہا ہے، اس کو ہلا رہا ہے، کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے. اب اسے تو نہیں پتا جانور ہے کہ یہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اس کے لیے یہ موت ہے جس کو وہ ہلا رہا ہے.
زور لگاتا اور اسے ہلاتا کہ کہیں سے وہ اسے ہلانے سے نکل آئے، کہیں وہ ہلتے ہلتے آخر پچر درس سے نکل آئے گا. وہ لکڑی کا ٹوٹا تھا، ٹکڑا تھا، وہ نکل ہی آیا. اب کہیں وہ ایسا اس نے کیا کہ ایک ہاتھ اس نے لکڑی کی جو درس تھی اس میں رکھا اور دوسرے ہاتھ سے کہیں وہ پچر کو ہلا رہا تھا. اب پچر ہلاتے ہلاتے پچر لوز ہوتی ہوتی پچر تو نکل آئی، ہاتھ اس کا جو درس ہے اس کے اندر ہی وہ پھنس گیا. اب لکڑی ہاتھ جو ہے وہ پچر کی جگہ کام کرنے لگا، اس کا درس بند ہو گئی. اب چونکہ لکڑی تھی اور ادھر وہ انسان حیوان ہے اور اس کا جو تکلیف ہونے لگی، اب پچر بند ہو گئی، درس بند ہو گیا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ درس کے اندر ہی آ گیا. اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درس میں آ کر پھنس گیا. بہت تیرا چیخا چلایا، بہت مرتا اس نے چیخا بھی چلایا بھی کہ میرا ہاتھ یہاں سے نکلے. ہاتھ بھی اس نے کھینچا لیکن نہیں، مگر ایسا پھنسا کہ نکل ہی نہ سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. چیخیں مارتا رہا، درد تو برداشت کرتا رہا لیکن پھر بے ہوش ہو گیا. بڑائی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا، بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا. جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں اس نے ٹھونک دی. جیسے اس نے لکڑی کی درز میں وہ پچر ٹھونکی تو جو بندر کا ہاتھ تھا وہ ظاہر آرام سے وہ نکل آ سکتا تھا، اس نے آرام سے اس کا درز نکالا. درز کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا، ہاتھ تو اس کا نکل آیا لیکن بندر نہ ہلا. بڑائی نے دیکھا تو وہ مردہ ہو چکا تھا. اس نے درز کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا جس کا کام اسی کو ساجے، بے وقوف تو بندر تھا. وہ بڑائی کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اخلاقی سبق: جس کام سے متعلق سوجھ بوجھ نہ ہو اس میں الجھنا نہیں چاہیے. ہے بھی ایسی بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بظاہر بہت آسان لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے متعلق معلومات نہیں ہیں تو وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. کبھی نہ کبھی مطلب گھر میں کوئی الیکٹریشین والا آتا ہے تو بندہ دیکھتا رہتا ہے، ہاں یہ اس نے یوں بورڈ کھولا ہے، یوں اس نے تار لگائی ہے، تو کوئی نہیں میں بھی کر لیتا ہوں. تو جب ہم کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کون سی تار کہاں لگانی ہے، تو غلط تار لگانے سے دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہم چیز دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کام یوں کیا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں، تو سم ٹائمز تو وہ تکا لگ کے اچھی ہو جاتا ہے، وہ کام بہتر ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کاریگر ہو گئے، لیکن وہ کاریگری نہیں ہوتی جب وہ تکا ہی ہے. وہ قسمت اچھی تھی کہ وہ کام صحیح ہو گیا، نہیں تو وہ کام خراب ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان لیوا بن جاتا ہے، اللہ نہ کرے، یا پھر نقصان ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کچھ ایسا کیا کہ وہ آپ کو نہیں آتا تھا، سپوز آپ نے انڈا بنانا شروع کیا، انڈا بنانا نہیں آتا شروع میں تو غلطی بن گیا، مطلب خراب ہو گیا تو بھی ڈانٹ پڑی. یا چائے بنانا شروع میں کی تو چائے پتلی بنا لی یا بہت زیادہ میٹھا ڈال دیا یا پتی بہت زیادہ ڈال دی تو وہ چائے بھی بے مذہب ذائقہ بن گئی. تو جس کام پر ایک سوجھ بوجھ نہ ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے پوچھ لیں یہ کام کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو دیکھ لیں، سیکھ لیں، پھر وہ کام کرے. تاکہ اس کا اخلاقی سبق یہی ہے کہ بندہ پہلے دیکھ لے، سیکھے، پھر وہ کام کرے. اگر بغیر سیکھے دیکھے یا صرف دیکھے ہی کام کرے گا تو نتیجہ یہی ہوگا جو بندر کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان آپ کو لازمی اٹھانا پڑے گا. تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک لیکچر نمبر 3. تو آپ نے اس کی مجھے ڈائری جو ہے وہ ڈیلی آپ نے ڈائری اس کی سینڈ کرنی ہے. جو ساتھ ساتھ جس بھی سبجیکٹ کا آپ لیکچر سن رہے ہیں، اور لیکچر بھی سارے سنیں کیونکہ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں کریں. جب لیکچر آپ کے پاس آ رہے ہوں تو آپ ڈیلی کا ڈیلی لیکچر سنیں، وقت پر آپ پڑھائی کریں اور وقت پر ہی آپ کھیلیں. آپ اپنے وقت کے اپنے شیڈول بنانے کے اس وقت میں نے یہ لیکچر سننے ہیں اور ان کی RP میں نے یہ کر کے اور واٹس ایپ بھی کرنی ہے. وقت پر آپ کام کریں گے تو آپ کا جو ڈیلی کا کام ہے، روزانہ کا کام، وہ آپ کا پورا ہو جائے گا اور آپ کامیاب رہیں گے، نمبر بھی آپ کے اچھے آئیں گے. نہیں تو آپ کو پتہ ہے وقت جو ہے وہ تو گزر ہی جائے گا. آپ گھر پہ رہیں گے، گھر والوں کو بھی آپ تنگ کریں گے، زیادہ وقت آپ گھر والوں کے ساتھ جو ہے فضول کاموں میں گزاریں گے تو گھر والے بھی آپ سے اکتا جائیں گے اور آپ کو ڈانٹیں گے. بہتر ہے کہ آپ موبائل پر ہمارا لیکچر دیکھیں اور اس کو روزانہ کی تیاری جو ہے وہ روزانہ کریں. میں ڈائری آپ کو لکھ دیتا ہوں. ڈائری جو ہے وہ صرف یہ کہانی جو ہے جس کا کام اسی کو ساجے، یہ آپ نے تیار بھی کرنی ہے اور اس کو زبانی بھی لکھنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے واٹس ایپ بھی کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.